मुअज़्ज़म इस शब का आगाज हो चुका और ये शब ये दिन मंसूब है विलादत पाक हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मुनासबत से। तो आपको ये घड़ियां ये सातें बहुत बहुत मुबारक हों। और इस प्रोग्राम के हिस्से में हमारा साथ देने के लिए रहनुमाई के लिए मौजूद हैं जनाब अलामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह और बहुत बहुत मुबारक हो। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आपको भी ये पाकीज़ा शब जो है आपको भी हम सबको सब अहले ईमान को मुबारक हो। और बाबुल हवाइज है इंशाअल्लाह, हमारी दुनिया और आखिरत जो है परवरदिगार सआदतमंद फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो नाज़रीन, क्योंकि इस हिस्से में बहुत कम टाइम है, तकरीबन 20 मिनट हमारे पास हैं, लेकिन इन 20 मिनटों को भी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जिक्र अब्बास अलैहिस्सलाम वो सुने, आपकी सीरत पाक से मुतालिक जाने और जो वफा और जो बहादुरी जो आपसे मंसूब है उससे मुतालिक भी यकीनन आगे जो कल तक जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे वो आप देखते रहिएगा और भरपूर इस्तेफादा कीजिएगा। तो लीजिए बगैर किसी ताखीर के अब चलते हैं जनाब अल्लामा नजमुल हसन साहब के पास कि वो इस मुख्तसर टाइम में कोशिश करें कि कुछ ज्यादा बातें हम तक पहुंचा पाए। बिस्मिल्लाह अल्लामा साहब। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूँ कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत जो है वो यकीनन जैसे ही आपका नाम आता है तो लोगों के जहन में वफा और शुजाअत और बहादुरी जो है वो जहन में आ जाती है। लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत हमारे ख़यालात से भी मावरा है। वो शख्सियत जिसको मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ उलमा कहते हैं, फरमाया अब्बास तू मेरा बेटा है और हसनैन तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, तू मेरा सुभान बेटा है। अल्लाह। यानी इससे ज़्यादा फजीलत क्या होगी कि उलमा ये कहते हैं कि जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का सिन्न मुबारक जो है वो 15 बरस का हुआ तो अमीरुल मोमिनीन ने अपनी गोद में बिठाया, बेटे को प्यार किया। तो एक बात जो है वो फरमाई, यही बात फरमाया, बेटा अब्बास तू मेरा बेटा है। हसनैन जो है वो उस वक्त शायद इमाम हुसैन थे, बहरहाल तो ज़ाहिरन दोनों ही। तो हसनैन जो हैं ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं। उसके बाद फरमाया कि अब्बास देखो मैंने रसूलुल्लाह की 32 साल, जैसे मुझे याद पड़ रहा है, 32 साल गुलामी की है। तो अब्बास के लिए तो इशारा ही काफ़ी था, यानी बहुत डिटेल से समझाने की ज़रूरत नहीं होती। अगरचे कम लोग होते हैं जो खाली इशारा ही समझ जाते हैं, बाज़ लोगों को सराहतन कहना पड़ता है, बाज़ लोगों को ज़रा हला जुला के कहना पड़ता है, बाज़ लोगों को दिखा के कहना पड़ता है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो कहते हैं कि जब ये जुमला इमाम ने फरमाया तो उसके बाद 2-3 दिन तक ये हुआ कि जनाब अब्बास के उठने बैठने चलने फिरने के तेवर और स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। अब पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मसलन इसी तरह चलते फिरते थे जैसे भाई भाइयों के साथ होता है। तो जब इमाम ने ये फरमाया तो मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं तो अब्बास खड़े हो गए हैं एहतराम में। अगर इमाम हुसैन कहीं सवार हुए हैं तो अब्बास उतर गए हैं एहतराम में। तो जब ये अंदाज देखा तो 2-3 दिन के बाद कहा भाई अब्बास खैर तो है, तेवर बदले हुए हैं। तो अर्ज़ किया मुझे बाबा ने समझा दिया है, आज के बाद मैं ग़ुलाम हूँ, आप आका हैं। अल्लाह। और ये ग़ुलामी वाक़न अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि किस तरह अगर इश्क़ रसूल किसी ने सीखना है तो अली अलैहिस्सलाम से बड़ी कोई मिसाल मैं नहीं समझता कि हम पेश कर सकते हैं। तो ये एक पहलू है।
ایک حدیث میں غالباً امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ہے کہ کان امن العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس جو ہیں نافذ البصیرت تھے، وہ شخصیت کی بصیرت نافذ ہو. اس کو بعض صاحب معرفت علماء نے بیان کیا ہے، یہ بصیرت کا پینیٹریٹ کر جانا یوں ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی شخص چاہے کسی جگہ پہ نگاہ کرنا تو دیواریں اور پہاڑ اس کی نگاہ میں رکاوٹ نہیں ہوتے. واہ 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 واہ. یعنی گویا اس معرفت کی اس بلندی پر تھے کہ عباس جو ہیں ان کے لیے مادی رکاوٹیں نہیں تھیں. واہ. یعنی اور اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی جو زیارت کے الفاظ ہیں اس میں کچھ الفاظ یہ ہیں: سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و عبادہ الصالحین و جمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات الطیبات فیما یقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المومنین. عجیب یہ جملے ہیں، بہت عجیب ہیں. اے عباس، اے فرزند امیر المومنین، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر ملائکہ مقربین کا سلام ہو. اور کون سے ملائکہ؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام کا سلام، میکائیل علیہ السلام، یعنی وہ جو ملائکہ اللہ کے مقرب ترین ہیں ان کا سلام ہو آپ پر. آپ پر انبیاء مرسلین کا سلام ہو، یعنی کس کا؟ اللہ اکبر. یعنی آدم و نوح کا سلام آپ پر، موسیٰ و عیسیٰ کا سلام آپ پر، انبیاء مرسلین کا سلام، عبادہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں کا سلام. عباد اللہ الصالحین کی تفسیر میں دیکھیں تو اس عالم کے خدا کے برگزیدہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. جمیع الشہداء والصدیقین، تمام تر شہداء و صدیقین کا سلام ہو آپ پر. کیسا سلام؟ الزاکیات و طیبات، پاک و پاکیزہ، طیب سلام. اور یہ سلام کب ہے؟ فیما تغتدی و تروح علیک یا امیر المومنین، یہ سلام آپ پر ہوتا ہے صبح و شام. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. جس ہستی پر اللہ سلام کرے، ملائکہ مقربین سلام کریں، انبیاء و مرسلین سلام کریں، اور یہ سلام جو ہے فیما تغتدی و تروح، یعنی مسلسل یہ سلام جاری ہے صبح و شام، اللہ کی جانب سے، ملائکہ کی جانب سے، انبیاء و مرسلین کی جانب سے یہ سلام آ رہا ہے. جمیع الشہداء و صدیقین، ایک روایت میں ہے غالباً امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ قیامت کے دن تمام تر شہداء حیرت سے دیکھیں گے عباس کی طرف، غبطہ کریں گے کہ یہ منزلت ہے عباس کی. تو حضرت عباس کی منزلت جو ہے وہ میں عرض کروں کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے. یعنی حضرت عباس علیہ السلام خالی شجاعت نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ اپنے بابا کے اوصاف کے وارث تھے. جس ہستی کو خاندان وحی و نبوت نے جس کی پرورش کی ہو، اور جس ماں کا دودھ پیا ہے عباس نے، اس کی بھی بڑی عظمت ہے، وہ والدہ. لہذا ایسے عصمت کے ماحول میں حضرت عباس علیہ السلام کی پرورش کا معنی یہی ہے کہ جناب عباس کے جو ہیں وہ مقامات بہت بلند ہیں. ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حتیٰ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جید علماء، مجھے جو ہے وہ ایک واقعہ سارا تو نہیں لیکن میں مختصر سا اس کا اشارہ کرتا ہوں. حضرت جناب مرحوم علامہ اخند خنساری اپنے وقت کے مجتہد تھے، بڑی شخصیت تاریخ میں گزری ہے. آج بھی ان کے جو علوم اور جن کے
علم فقہ اور اصول میں جو ان کے دیے ہوئے اصول ہیں. تو بہرحال اپنے وقت کے مجتہد بھی تھے اور بہت بڑی شخصیت تھی. تو ان کے دور میں ایک واقعہ جو ہے وہ لکھا ہے، میں مختصراً یہ عرض کروں گا. ان کا ایک شاگرد حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں بیٹھا کچھ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اتنے میں کوئی خاتون آئی، اس کا بچہ جو ہے وہ پیرالائز تھا، پاؤں جو ہے نا اس کے. تو وہ آئی، بہرحال اس نے زری کے ساتھ اس کو رکھا، باندھا، دعائیں کرتی رہی، روتی رہی، گریہ کرتی رہی. تو یکدم کیا ہوا کہ دیکھا کہ وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ اللہ۔ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، یہ عالم دین جو آیا وہ تھا تو ایسے ہی دل میں وسوسہ سا پیدا ہوا کہ میں نہیں 1 سال سے ادھر ہوں تو میری دعا تو قبول نہیں ہوئی. تو ایسے اس وسوسے کی حالت میں جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور گھر کی طرف، تو گھر کی طرف جا رہے تھے تو پیچھے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور توجہ کی. تو دیکھا پیچھے مڑ کے تو اپنے ایک کلاس کے ایک دوسرے ایک عالم دین تھے. تو یہ شاگرد ہیں مرحوم آخوند خراسانی کے، نے اس مرحوم خنساری رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ کہنے لگے استاد نے آپ کو بلایا ہے. کہا آج تو چھٹی ہے حوزے میں، مثلا جمعرات جمعے کو چھٹی ہوتی. تو کہا آج تو چھٹی ہے. کہا مجھے نہیں خبر. انہوں نے فرمایا کہ بھی تمہیں بلاؤں تو میں آیا. یہ گئے تو استاد جو ہے وہ تقریباً تھوڑا سا غصے کی حالت میں تھے. تو ایک تھیلی لائی، کہا کہ یہ تھیلی، اس میں پیسے ہیں، اس سے جاؤ شادی کرو. دوسری تھیلی جو ہے وہ اس سے جاؤ اور کیا کہتے ہیں حج کرو. اور یہ تیسری تھیلی ہے، اس سے گھر کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرو. تو اس سے میں تقریباً جلال میں فرمانے لگے کہ بس یہی 3 خواہشیں تھیں جن کے لیے تم گئے ہو. جب غلام موجود ہیں تو آقا کی بارگاہ میں جا کے شکایتیں کرتے ہو. واہ 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 واہ، سبحان اس اللہ، واقعے سے سبحان کئی باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ ہمارے اللہ۔ علماء کس قدر خاضع تھے، ابھی بھی خاضع ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کی جلالت، ان کی عظمت، اور جناب خنساری مرحوم علم کا ایک بہت بڑا، یوں سمجھیں کہ پہاڑ تھے اپنے دور کے اندر. تو اس طرح کا شخص اگر اپنے آپ کو غلام قرار دے مولا عباس کی بارگاہ میں، واہ، تو اس کا بالکل صحیح ہے۔ مولا. علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک کال لے لوں کیونکہ نمبر جی لگا ہے، تو جی میں چاہوں گا ناظرین بہت معذرت، آپ کی زیادہ کالز نہیں لے پایا، اور پروڈیوسر صاحب سے بھی کہوں گا نمبر ہٹا دے تاکہ ناظرین کو کوف نہ ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم قابل السلام، سلام مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں بھی سلامت کرتی ہوں. جزاک ناروا اللہ۔ سے مفتی شعبہ وقت بات کر رہی ہوں. جی پہلے تو مہربانی، میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، خصوصاً اپنے وقت کے امام کو، اللہ امام حسین علیہ السلام اور غازی شہنشاہ کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. جزاک اور اللہ، بہت اچھا خاص پر آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. بہت اور آپ شکریہ۔ کی اجازت سے یہی کہوں گی، اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی بیان. ہاں نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، ہاں ہاں، آئے ہیں عباس قاسم زینب و اکبر حسین، ہو گئی تیار ساری کربلا شابان میں. واہ واہ واہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ. اور ناظرین بہت معذرت، کالز ہم نہیں لے پائیں گے کیونکہ بہت چھوٹا حصہ تھا اذان کے بعد، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علامہ صاحب ہی سے استفادہ کریں. مقام اور عظمت عباس علمدار علیہ السلام وہ علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں، اور 5 ہی منٹ ہے ہمارے پاس. جی علامہ صاحب۔ تو میں عرض کروں کہ حضرت کی شخصیت کی جلالت، آپ کی عظمت، آپ کی شخصیت کی بزرگی جو ہے وہ کسی کے ذہن میں سما بھی نہیں سکتی. یعنی آپ کی شخصیت کے جو عظیم ترین پہلو ہیں اس میں ایک پہلو وہی وفا کا ہے. اور وفا کے پہلو کو بھی تھوڑا سا دقت کے ساتھ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کے امام کی بارگاہ میں اطاعت کس کو کہتے ہیں. یعنی وقت کے امام کی اطاعت کیا ہوتی ہے، یہ اگر کائنات میں کسی نے سیکھنا ہے تو عباس علیہ السلام کی ذات اطہر جو ہے بہت ہی کامل نمونہ ہے.
جس نے اپنی جان کیا، اپنے وجود، اپنی خواہشیں، جس نے امام کے حضور جو ہے وہ یعنی ختم کر دیں، اور امام کی خواہش کو در حقیقت اللہ کی مشیت جو ہے اس کا سبب جانا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ایسا ہی ہے، جب خدا کے نمائندے موجود ہوں تو پھر آپ کی خواہش کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ حتیٰ یہاں تک کہ واقعہ جو ملتا ہے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت نے بلایا، ایک بار، دو بار، تین بار بلایا تو وہ نہیں آیا، تو اس کے بعد آیا تو جلدی جلدی نماز پڑھ کے، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تو بلا کون رہا تھا؟ یعنی میں عرض کروں کہ الہی رہبر کی اطاعت نماز سے بالاتر ہے۔ یہ جو قرآن میں شامل ہے نا، تو عزروہ توقروہ وتسبحوہ بکرتن واسیلا، میرے پیغمبر کی مدد کرو، نصرت کرو، میرے پیغمبر کی عزت کرو، احترام کرو، وتسبحوہ، اور پھر اللہ کی تسبیح کرو۔ آپ آیت کا سیکوینس دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی اطاعت، حضور کی، اللہ کے راہبر کی اطاعت اور ان کی نصرت جو ہے آپ کی عبادت سے بالاتر ہے۔ عبادت بعد میں ہے، اللہ کے راہبر کی آواز پہ لبیک کہنا پہلے ہے۔ لہٰذا جس نے کربلا میں لبیک یا حسین اپنے عمل سے ثابت کیا، وہ آقا و مولا عباس علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا اصل جو ہے وہ راہبر کی اطاعت ہے، راہبر کے ساتھ وفا ہے۔ لہٰذا دیکھیں کہ کتنے مرحلوں میں حضرت عباس علیہ السلام کے پاس موقع تھا جنگ کرنے کا، شجاعت کے جوہر دکھانے کا۔ یعنی میں کیا عرض کروں، دوبارہ کہوں گا، جس کو علی نے اپنا بیٹا کہا ہو، اس کا مطلب ہے وہ علی کی شجاعت کا وارث ہے، وہ علی کے اوصاف کا وارث ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا جو مقام ہے ہماری روایات میں جو بیان کیا گیا ہے، آپ کی شخصیت کو باب الحوائج کہتے ہیں، جو حاجات کا دروازہ ہے۔ یعنی جس نے حسین کا قرب حاصل کرنا ہے وہ عباس کا قرب حاصل کرے، وہ عباس کی۔ اچھا علامہ صاحب 2 منٹ بچے ہیں، اور ابھی مجھے یاد آ رہا ہے جو حضرت عباس علیہ السلام کا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو انس اور محبت اور جو ایک شفقت تھی، اور ابھی 28 رجب گزرا ہے، اور علامہ صاحب سے سنا کہ حضرت عباس جو ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ رہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے، تو چند جملے اس رشتے اور اس ناطے کے حوالے سے۔ بہرحال میں دیکھیں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا اپنا جو شخصیت ہے وہ بھی بہت بالاتر ہے۔ مجھے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کے جتنے بھی کردار ہیں، اس قدر امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کامل ہے، مکمل ہے، اس قدر مکمل ہے کہ اگر کسی ایک کردار کو اس کربلا کے واقعے سے نکال دیں تو کربلا نامکمل ہے۔ اور اس میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا کردار جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ میں کہتا ہوں دین کے عشق میں اس چھوٹی سی بچی نے جو مصائب اور مصیبتیں صحیح ہیں، انسانی تاریخ میں اس کا ثانی لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے نا پانی کا طلب کرنا، یہ تو پانی ایک ایسی نعمت ہے جو یہاں موجودات میں ہر ایک کے لیے میسر ہے، جانوروں کے لیے میسر ہے، پرندوں کے لیے میسر ہے۔ لہٰذا بعض علماء نے کہا ہے کہ امام نے روٹی کا کھانے کا مطالبہ نہیں کیا، اس لیے یہ کرامت کے خلاف ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، عظیم لوگ، ان کی کرامت کے خلاف ہے کہ وہ کھانے کو طلب کریں۔ پانی تو کہ عمومی انسانی مسئلہ تھا، ہیومینٹی کا مسئلہ تھا۔ لہٰذا اس میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے پانی کے طلب کرنے کے لیے اپنے چچا سے کہا، یہ مشکیزہ دیا، اور وہ سارے بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اب پانی ملے گا، میرے چچا جا رہے ہیں۔ کس قدر چچا پہ اعتماد تھا، کس قدر چچا سے عشق تھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ۔
کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عشق کا پھر اس ہستی نے جو امتحان دیا ہے وہ انسانی تاریخ میں لازوال ہے، اس پہ علیحدہ سے بحث کرنے کی بالکل ضرورت ہے بالکل۔ کہ اور علامہ جناب صاحب کیا کرنا چاہیے ناظرین کو ان ایام کا، کیا خاص میسج دیں گے، کیونکہ بالکل آخری منٹ ہیں، کہ ہم زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کر سکیں، کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں، میں اس پہ ایک بات اکثر عرض کی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ بڑی شخصیات ہیں، تین پہلو ہیں۔ ایک، وہ خود کس مقام پہ فائز ہیں، دوسرا ہم ان کی شخصیت سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شخصیات ایسے ہوں جیسے شیشے اور یا مثلاً فانوس کے اندر ایک وجود ہے نورانی، ہم اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ہونا چاہیے، اس میں شک نہیں ہے کہ ان کے فضائل بیان ہونے چاہیے، لیکن ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے، نتیجتاً چونکہ وہ اسوہ ہیں، اس اعتبار سے ہمیں عام انسان کی حیثیت سے ضرورت ہے کہ ان کی زندگی سے اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ میرا مطلب ہے سبق حاصل کریں۔ اور آج موجودہ دور کے اندر اگر ہم وفا ہی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کے وقت کا جو امام ہے اس کے ساتھ ہمیں کیسے وفا کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں اس کی توفیق، طاقت اور معرفت، لہٰذا یہ ایام واقعاً میں سمجھتا ہوں خدا کی رحمت کے برسنے کے بہانے ہیں۔ یہ تاریخیں بھی اللہ نے مقرر کہ اللہ نے چاہا کہ پہلی شعبان کو کون آئے، دوسری کو کون آئے، تیسری کو کون آئے، تو گویا یہ تاریخیں اللہ نے اپنی رحمت کو نازل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو آج عباس اس وقت ذریعہ ہیں، خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ان رحمتوں کو درک کریں، ان کی معرفت حاصل کریں۔ روایات میں موجود ہے، الا نفخات فی ایام دہرکم الا فتعرضوا لها، یہ جو ایام ہیں ڈیلی، اس میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہ خود رحمتوں کے مختلف وسیلے ہیں مثلا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت بڑا وسیلہ ہمارے سامنے ہے، انتہائی خضوع کے ساتھ جب خدا، ملائکہ، فرشتے، انبیاء سب کے سب آج سلام بھیج رہے ہیں آقا و مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں، تو انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ ہم بھی اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، اور اس سلام کے صدقے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے سینوں کو بھی منور فرما، ہماری زندگیوں کو نورانی دے دے، ہمارے بچوں کو تا قیامت آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے دل جو ہیں عشق اہل بیت علیہ السلام سے معمور فرما، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہیں وہ انشاءاللہ نورانی ہو جائیں۔ انشاءاللہ الہی آمین۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ، اور تمام ناظرین کی، ہم سب کی آپ کے لیے دعائیں۔ تو ناظرین، آج کا جو خصوصی پروگرام جشن تھا، اس سے متعلق آپ نے دونوں علماء کرام جناب سید مصدق حیدر تقوی اور جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کی گفتگو سنی ہے، اور دعا ہے کہ ہم سب ان باتوں پر عمل بھی کریں۔ اور کل جو دن آ رہا ہے شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ ہم اہتمام کرتے ہیں اپنے ان مرحومین کے اصال ثواب کا، تو جشن کے ایام ہے، جشنوں کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی لوگ اپنے مرحومین کے اصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر جو اسکرین پر چل رہے ہیں ان سے رابطہ کیجئے، والنٹیئر سے رابطہ کیجئے، تاکہ کل میں جو بھی ہم انشاءاللہ جشن پیش کریں گے رات 8 بجے جناب مولانا سید عابد بلگرامی صاحب کے ساتھ، ان میں آپ اپنا